महक, मैं छत पर आ गया हूँ, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। शची का मैसेज पढ़ते ही मेरी जान निकली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैन भाई जाग रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अगर छत पर पहुंच गए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे शची। वैसे ही तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा की शाम में ही इतनी बड़ी जंग हुई है। तुम्हारी तो अकल घुटनों में है। मैंने गुस्से में शर्जील को मैसेज किया था। इसका दिमाग खराब हो गया था, जो आधी रात को मुझसे मिलने के लिए छत पर आ गया था। यार क्या हो गया है? तुम बस अपनी इस अकड़ू भाई से डरते ही रहना। वो सिर्फ भरम ही मारता है और कुछ कर नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा एक दो चमाट ही लगा देगा ना, लेकिन तुमसे मुलाकात तो हो जाएगी। तुम्हारे दीदार के लिए मैं दीवाना हो रहा हूँ। शर्जील का मैसेज पढ़कर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। इस लड़के का तो दिमाग ही खराब था। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। मैंने जल्दी से दुपट्टा उठाया और छुपते छुपाते ही मैं जीना चढ़ने लगी। शर्जील मजे से छत की मुंडेर पे बैठा आइसक्रीम खा रहा था। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आ जाओ महक, इसने आइसक्रीम मेरी तरफ बढ़ाई थी। दफा हो जाओ, तुम्हारे मुंह की चूसी हुई आइसक्रीम मैं खाऊंगी। मैंने झट से इसके हाथ को धक्का मारा था। मेरी कहाँ है, तुम्हारी तो मैं लाया नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम वाकई ही आ जाओगी। हर वक्त तुम अपनी इस हिटलर भाई से डरकर अपने कमरे में बंद रहती हो। वो बड़े मज़े से कह रहा था और मेरे तन बदन में आग लग गई थी। तो यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी ये आइसक्रीम देख सकूं। नहीं, तुम चाहो तो मैं खिला भी सकता हूँ। इसने एकदम तेजी से मेरे करीब आते अपने होंठ मेरे होंठों के करीब कर दिए थे। मैं इसका मतलब बखूबी समझ रही थी, इसलिए मैंने इसके सीने पे एक जोरदार हाथ मारा था। शज्जी, होश में आओ और ये बेहुदा हरकतें ना किया करो। लफंगे लगते हो बिल्कुल। मैंने इतनी जोर से हथड़ मारा था कि वो सीना पकड़ के बिलबिलाने लगा। और तुम भी देखने में नाजुक हसीना हो, लेकिन अंदर से पूरी मर्द मार औरत हो। इतनी जोर से भला कोई मारता है क्या? मुंह बनाते वो झूले पे जाकर बैठ गया था। मैं भी इसके पीछे ही जाकर झूले पर बैठ गई थी। वो तेजी से झूला झुलाने लगा। अरे क्या कर रहे हो? मुझे डर लगता है। वैसे ही ये लकड़ी का पटरा किसी भी वक्त टूट सकता है। रस्सियां भी कच्ची हो रही हैं। मैंने तेजी से इसके बाजू को पकड़ा था। नहीं गिरने दूंगा तुम्हें, क्यों फिक्र करती हो? इसने मजबूती से मेरे हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया था। सच्ची, मुझे तो लगता है हमारी मोहब्बत कभी एक नहीं हो सकती। तुम्हें पता है शाम में तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा को कितना कुछ सुनाया है। मैंने परेशानी के आलम में कहा था। हाँ तो अपनी अम्मा की जबान देखी है, गज भर की है। जरा सा मेरी अम्मा ने झाड़ू लगाकर कचरा तुम्हारे दरवाजे के आगे क्या कर दिया, तुम्हारी अम्मा भी आस्तीन चढ़ाए लड़ने आ गई। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती है, आखिर हम सालों के पड़ोसी हैं। शज्जी ने अपनी अम्मा की हिमायत की थी और मैं बिलबिला कर खड़ी हो गई थी। मैं वापस नीचे जा रही हूँ। तुमने मुझे यहाँ मेरी माँ की बुराइयां सुनाने के लिए बुलाया है, शाम वाले झगड़े में अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए? शज्जी एकदम ही घबरा गया। अरे यार ये बात नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हारी माँ क्यों छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी शादी कैसे होगी? मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो सकती है। ना मेरी माँ तुम लोगों को पसंद करती है और ना मेरे भाई की तुमसे बनती है। अगर इन्हें पता चल गया ना कि तुम यहाँ मेरे साथ छत पर हो तो आकर तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मैं गुस्से में कहती वापसी के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन शर्जील ने पीछे से मेरा दुपट्टा खींच लिया था। यार अब इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमने बात भी नहीं की। अच्छा ही है हम बात ना करें, बात कम और झगड़ा ज्यादा होता है। और अब मुझे मैसेज ना करना वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैंने उंगली उठाकर शर्जील को धमकी दी थी और दो कदम आगे बढ़ा ही थे कि सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं अपनी जगह ही रुक गई और फिर भाई का दीदार हुआ था। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो महक? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऊपर से बाल भी खोल रखे हैं, भूत प्रेत चमट जाएंगे। भाई ने गुस्से से मुझे देखा था और मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा था। शर्जील की अब खैर नहीं होने वाली थी, लेकिन पीछे मुड़ते ही मैं चौंक गई थी। शर्जील कहीं भी नहीं था। यकीनन भाई की आहट सुनते ही वो अपनी छत पर फलांग गया था।
پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھائی کی سخت آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے جلدی سے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی بلی وغیرہ ہو۔ چلو نیچے، صبح ماما کو بتاتا ہوں، تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ آدھی رات کو چھت پر چلی آئی ہو، کچھ ہو جائے تو۔ میرا بازو پکڑ کر بھائی نے مجھے نیچے کی طرف کھینچا تھا اور میں دل ہی دل میں شرجیل کو گالیاں دیتی نیچے چلی گئی تھی، جو بھائی کو دیکھتے ہی خود تو غائب ہو گیا تھا لیکن مجھے پھنسا گیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے دروازہ لاک کیا اور موبائل فون اٹھایا تو شرجیل کا میسج آیا ہوا تھا، آج تو بال بال بچ گیا، ورنہ تمہارے بھائی نے ایک دو ہڈیاں تو میرے پیروں کی توڑ ہی دینی تھی۔ ساتھ ہی عجیب و غریب سے ڈانسنگ ایموجی بھی تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب مجھے میسج نہ کرنا، مشکل پڑتے ہی تم ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو۔ میں نے بھی غصہ بھرا جواب دیا تھا، ارے اگر ابھی ساتھ چھوڑ کر نہ بھاگتا تو بارات لانے کے لیے میرے پاؤں ہی نہ ہوتے، لنگڑے لڑکے سے شادی کر سکتی تھی تم بھلا۔ شرجیل کے میسج نے مجھے مزید غصہ دلایا تھا۔ شجی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، ہماری شادی ہونا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اب مجھ سے بات نہ کرو، میں تمہیں بلاک کر رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے کر دو، اس نے بڑا سیریس سا میسج بھیجا تھا اور میں ایک دم ہی پریشان ہوئی تھی۔ یار اگر میں ناراض ہوں تو منا لو نا۔ شجی کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک میسج پھینکا تھا، تمہیں ہی لگی رہتی ہے بلاک کر دوں گی بلاک کر دوں گی، اب کر دو نا۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ اچھا نہیں کرتی بلاک، تم نے بھی تو اکیلے اکیلے کلفی کھائی ہے، میں نے کچھ کہا کیا؟ میں تو تمہیں بھی کھلانا چاہتا تھا لیکن تمہیں ہی نخرے آ رہے تھے، میرے منہ کی کلفی نہیں کھا سکتی اور چلی محبت کے دعوے کرنے۔ وزیر لاپرواہی سے بولا تھا، شجی تم کب بڑے ہوگے، ہم دونوں اب جوان ہو گئے ہیں، میرے گھر میں میرے رشتے آ رہے ہیں لیکن اب تک تم وہی بچے کے بچے ہو۔ اپنی اماں سے بات کرو نا، میرے گھر رشتہ بھیجو، ورنہ میں کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی اور تم پیچھے آئس کریم ہی کھاتے رہ جانا۔ اماں سے بات کروں گا تو وہ سیدھے مجھے لات مار کر گھر سے باہر نکال دیں گی۔ ہاں اگر تمہارے گھر والے گھر جمائی رکھنے کو راضی ہیں تو میں اماں سے ابھی بات کرتا ہوں۔ شجی پھر اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا تھا اور میں نے تنگ آ کر بستر پہ موبائل پٹک دیا تھا۔ وہ کبھی سیریس نہیں ہوتا تھا اور یہاں میری پوری زندگی سیریس ہوئی پڑی تھی۔ میں ایسے ہی بستر پہ لیٹ گئی تھی، وائبریشن کی آواز بار بار آ رہی تھی لیکن اب میرا میسج دیکھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محبت کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ شرجیل اور میں بچپن سے ایک ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ کھیل کر اپنا بچپن اپنا لڑکپن گزارا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر آتے آتے کب محبت کے رشتے میں بن گئے کچھ خبر ہی نہ ہوئی، لیکن جیسے جیسے ہوش آیا تب خیال آیا کہ ہمارا ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اسٹار پلس کے ڈرامے کی آخری قسط آ جانا، اور وجہ تھی دونوں گھرانوں کے درمیان روزانہ ہونے والی لڑائیاں، میری ماں اور شجی کی ماں کے آپس کے جھگڑے اور زین بھائی اور شجی کی بچپن کی دشمنی۔ بھائی کا بس چلتا تو وہ شجی کو اٹھا کر اس شہر سے ہی کہیں دور پھینک آتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہونے والے یہ جھگڑے آگے بڑھ چکے تھے۔ میرے گھر کے سامنے تو نے موٹر سائیکل کیوں پارک کر دی؟ میری موٹر سائیکل کا پیٹرول تو نے ہی چرایا ہوگا۔ میرے گھر کے آگے کچرے کی تھیلی تو نے ڈالی ہے۔ تو نے دیوار پر کیل کیوں ٹھوکی؟ ہماری دیوار تیری دیوار کی وجہ سے کچی ہو رہی ہے۔ ایسی باتیں تھی جو کبھی ختم ہی نہ ہوتی تھی اور روزانہ کسی نئی بات پہ جھگڑا ہوتا۔ شام کو بھی اماں کا جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا کہ شجی کی ماں نے جھاڑو لگا کر اپنی طرف کی گندی تھیلیاں ہماری طرف کر دی تھی اور اماں سے برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ جھگڑا پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ شجی کی شادی شدہ بہن کے بچے اسے گھر آئے تھے اور انہوں نے زور زور سے دیوار پر فٹ بال مار کر کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھا جاتا تو وہ اپنی دیوار پر فٹ بال مار رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے ہماری دیوار پہ دھن دھن کی آواز آ رہی تھی کیونکہ دونوں گھرانوں کے درمیان ایک ہی دیوار تھی۔ اس کا بھی بڑا ہی جھگڑا تھا۔ ابا کہتے تھے وہ دیوار ہم نے کھڑی کروائی تھی، وہ ہماری ہے، جبکہ شجی کی اماں کہتی تھی کہ وہ شجی کے مرحوم ابا نے کھڑی کروائی تھی۔ وہ دیوار پرانے وقتوں کی تھی، کس کے حصے کی تھی، کس نے کھڑی کروائی تھی یہ تو علم نہیں تھا، لیکن اس پر بھی آئے دن جھگڑے ہوتے تھے۔ خاص کر جب ہماری طرف کوئی کیل ٹھوکی جاتی
تو شجی کی ماں پورے زور و شور سے لڑنے آتی کہ اس کے مرحوم شوہر کی بنوائی دیوار کو ہم لوگ توڑنا چاہتے ہیں۔ ان سب جھگڑوں کے درمیان میری اور شرجیل کی محبت کا مکمل ہو جانا واقعی ایسا تھا جیسے گوپی گنوار کو عقل آ جانا، اور یہی بات مجھے دن رات پریشان کرتی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی اتنی سیریس ہو چکی تھی کہ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ آتی تھی، اور ایسے میں شرجیل کی باتیں مجھے اور بھی سلگانے کا کام کرتی تھی۔ اس کا ٹھنڈا مزاج، ہر وقت بچوں کی طرح اچھل کود کرنا، اپنی باتوں پہ اٹک جانا اور بھائی سے اپنے جھگڑے کم نہ کرنا، ہمارے درمیان اسی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑائیاں ہو چکی تھی اور میں کتنی ہی دفعہ اسے بلاک کر چکی تھی، لیکن پھر 2 ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر ہی میری محبت مجھے مجبور کرتی کہ میں اسے ان بلاک کر دوں، اور یہ محبت بچپن سے آج تک ہر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شرجیل نہ ملا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ایک وہ تھا جو اپنی اماں سے بات کرنے سے بھی خوف کھا رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھ کر کمرے سے نکلی تو بھائی نے رات والی شکایت اماں سے لگا دی تھی، اور اماں بھائی پر ہی غصہ ہو گئی تھی کہ میں نے تجھے کہا بھی ہے چھت کے دروازے پہ تالا لگا دیا کر، کوئی چور اچکا آ گیا تو کیا ہوگا۔ اماں بھائی پر غصہ ہو رہی تھی جب ہی بڑی بھابھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ انہوں نے اماں کی بات سن لی تھی۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں کہنے لگی، ہاں بڑی جائیداد ہے نا آپ کے گھر میں جو چور اچکا آ کر لے جائے گا؟ چاندی کے زیور پہ سونے کا پانی چڑھا کر تو میری شادی پر مجھے پہنا دیا تھا، اوپر سے جھوٹ بھی کہا تھا کہ 3 تولے کا سیٹ ہے۔ وہ تو میری خالہ کی نظریں تھیں کہ انہیں دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ چاندی کا سیٹ تھا، ورنہ آپ لوگوں نے تو ہمیں خوب چونا لگایا، ہم سے بھر بھر کے جہیز لے لیا اور خود 2 ٹکے بھر کا سونا تک نہ دیا۔ آئی بڑی چور اچکا آ جائے گا۔ بڑی بھابھی نے اماں کی وہیں کلاس لگا دی تھی، اور اماں کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر جب اماں سے کچھ بند نہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر کر بڑے بھائی سے کہنے لگی، دیکھ رہے ہو نا اپنی بیوی کو، کیسے چبڑ چبڑ زبان چل رہی ہے اس کی، لیکن تم بھلا اسے کہاں روکو گے، زن مرید جو ٹھہرے۔ بڑے بھائی ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہے تھے، اماں کی بات سن کر رک گئے۔ کیا غلط کہہ رہی ہے اماں؟ میں نے ساری زندگی کما کر تیرے ہاتھ میں رکھا، اور تو نے میری بیوی کو ایک سونے کی پتلی چین بھی نہ دی، چاندی کے زیور پر پانی چڑھا کر اسے پہنا دیا، اور مجھے بھی نہ بتایا۔ پھر کتنی تھوتو ہوئی تجھے بھی پتا ہے، اوپر سے میں سسرال والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ بڑے بھائی نے بھی اماں کو 2 باتیں سنائی اور دفتر کے لیے نکل گئے۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہانے لگی۔ بڑی بھابھی کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ وہ بس موقع پر ہی کمرے سے باہر آتی تھی اور چوکا لگاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ان کا دیدار ہمیں اتنی ہی دیر کے لیے نصیب ہوتا تھا۔ اب بھی اماں کی باتیں سن کر انہوں نے 2 باتیں اماں کو سنائی تھی اور واپس اپنے حجرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زین بھائی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چل تجھے کالج چھوڑ دوں، یہاں تو یہ ڈرامے بازیاں ختم ہی نہیں ہوتی، جیو والوں کی طرح ان کے قصے کھینچے ہی چلے جاتے ہیں، اور منٹ منٹ پہ فلیش بیک بھی آتے ہیں۔ اب اماں کو ایک ایک بات یاد آئے گی اور اس پر 100 بار دوبارہ روئیں گی۔ 1 منٹ کی کہانی کو جب تک 100 دن نہ کھینچ دیں تب تک اماں کو بھی صبر نہیں آتا۔ بھائی نے چابیاں اٹھاتے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا، اور اماں کو تو مزید آگ لگ گئی تھی۔ دیکھ رہی ہے اپنے بھائیوں کو، ایک بیوی کے کہنے پہ بدل گیا ہے اور ایک بغیر بیوی کے ہی بدل گیا ہے۔ مجھے فلیش بیک آتے ہیں۔ تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تمہاری بھابھی کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ بارات میں کھڑے کھڑے نہ صرف بے عزت کیا تھا بلکہ ولیمے میں آ کر بھی 100 کیڑے نکالے تھے۔ کیوں یاد نہ آئے مجھے وہ سب؟ اماں واقعی فلیش بیک میں چلی گئی تھی، اور میں بستہ اٹھائے باہر نکل آئی تھی، لیکن یہاں تو نیا جھگڑا تیار کھڑا تھا۔ شرجیل اپنی موٹر سائیکل لے کر اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا، اور بھائی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شرجیل سچ بتا، تو نے کچھ کیا ہے میری موٹر سائیکل کے ساتھ؟ کل اماں کا تیری ماں کے ساتھ جھگڑا جو ہوا تھا، اسی کا بدلہ نکالا ہے نا تو نے؟ بھائی بلا وجہ ہی شجی پہ چڑھ گئے تھے۔ ارے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو دفتر جانے کے لیے نکل رہا تھا، مجھے کیا پتا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا ہے؟ شرجیل نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ سب پتا ہے مجھے تم لوگ کتنے کمینے ہو،
بھائی نے فوراً ہی غصے میں کہا تھا۔ میں نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بھائی اب صبح صبح آپ تو شروع نہ کریں، پہلے ہی اندر بہت ڈرامہ ہو چکا۔ کیا کروں یار، موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تجھے دیر ہو جائے گی۔ بھائی کو میری فکر ستائی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں رکشا لے لیتی ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں موٹر سائیکل پر، تمہارا کالج میرے دفتر کے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ شرجیل نے مسکراتے پیشکش کی تھی۔ بھائی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بھیج دوں گا میں رکشا کروا کر، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب وہ کہہ رہا ہے چھوڑے گا تو ٹھیک ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے خود ہی بھائی کو سمجھانا چاہا تھا۔ دیر تو واقعی ہو چکی تھی۔ بھائی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ شرجیل اور میری دوستی ڈھکی چھپی نہ تھی، ہاں البتہ ہماری محبت کی داستان ضرور سب سے پوشیدہ تھی۔ چلی جاؤ گی اس کے ساتھ؟ بھائی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، میں شرجیل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بات سنو شجی، زیادہ تیز چلا کر ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے جانا، اور تم ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھنا۔ بھائی نے آہستگی سے مجھے ہدایت دے ڈالی تھی۔ جی جی ٹھیک ہے، میں نے فوراً سر ہلایا تھا اور اپنے اور شرجیل کے درمیان اپنا کالج بیگ رکھ لیا تھا۔ بھائی کے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل بنانے کے لیے بیٹھ گئے تھے، انہیں بھی اپنے کام پر جانا تھا۔ شرجیل نے آہستگی سے ہی بائک چلانا شروع کی تھی، لیکن گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ واپس اپنی اوقات پر آ گیا تھا۔ ہواؤں میں بائک ہوائی جہاز کی طرح ہی اڑا رہا تھا۔ یار آہستہ چلاؤ، گر پڑ جاؤں گی میں۔ خوفزدہ ہو کر میں نے اس کی کمر کو تیزی سے اپنے بازو سے جکڑا تھا اور اس نے مزید اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ شرجیل خدا کا خوف کرو، اس طرح تو اچھا تھا کہ میں رکشا کر لیتی۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی، میرا دوپٹہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کالج بیگ کو میں نے سینے سے لگا لیا تھا اور بازو سے شرجیل کی کمر پکڑے خود اس کی کمر سے چپک گئی تھی، مگر شرجیل نے میری ایک نہ سنی تھی۔ شرجیل بائک روکو، میں پیدل چلی جاؤں گی، میں زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ارے تمہارے بھائی کی موٹر سائیکل اس لیے خراب تھوڑی کی تھی کہ تم رکشا کر کے چلی جاؤ، یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو کیا واقعی بھائی کی موٹر سائیکل تم نے خراب کی تھی؟ اگر بھائی کو پتہ چل جاتا تو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں شجی کا گلا دبا دوں۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور مجھے ہمارا ملن اور بھی ناممکن لگنے لگا تھا۔ بس کر دو شجی، اب بائک روک دو۔ میرے صبر کی حد پار ہو رہی تھی، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اسی سپیڈ میں بائک دوڑاتے دوڑاتے وہ کالج کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے بریک لگائے تو میں نے بائک سے اترتے ہی اپنا بستہ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ بہت بے شرم اور بغیرت ہو تم، جو میرے منہ میں آیا میں کہتی چلی گئی۔ اچھا پھر اسی بے شرم سے محبت بھی ہے تمہیں، اور اسی بغیرت سے شادی بھی کرنی ہے؟ شرارتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا شادی کے بعد بھی مجھے ایسے ہی پریشان کرنے والے ہو؟ میں حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں جانے من، یہ تو شروعات ہے، شادی کی رات بتاؤں گا تمہیں شرارت کسے کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے میرے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا اور میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری نظر شرجیل پہ نہ ڈالی تھی اور تیزی سے کالج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، دل میں گدگداہٹ ہونے لگی تھی۔ ابھی کالج میں داخل ہو کر میں نے 4 قدم بھی پار نہ کیے تھے کہ اتنے میں ایک کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل ہی دل میں نے آلتو جلالتو کا ورد شروع کر دیا تھا۔ بی بی کہاں اچھلتی کودتی جا رہی ہو؟ یہ کالج ہے، تمہارے ابا کا گھر نہیں۔ وقت دیکھا ہے؟ مس نازیہ نے سامنے آتے گھڑی میرے آگے کی تھی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے میں 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی اور اب یقیناً مجھے کالج کے گراؤنڈ کے 10 چکر کاٹنے تھے۔ وہ میڈم کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، بس اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ سر جھکاتے میں نے خود کو معصوم اور شریف ظاہر کیا تھا۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے آپ لوگوں کی ایمرجنسی، ساری رات موبائل فون چلاتی ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا، بس یہی ایمرجنسی ہے نا تم لوگوں کی زندگی میں۔ مس نازیہ میرے گرد چکر کاٹتی بغور میرا جائزہ لے رہی تھی اور میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ جوان لڑکیاں اس طرح کالج آتی ہیں؟ دوپٹہ دیکھو اپنا کہاں ہے؟ مس نازیہ کی نظر میرے ہاتھوں میں پکڑے دوپٹے پر تھی۔
جو شجی کے تیز بائک چلانے کی وجہ سے پوری طرح گولا ہو کر میرے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ میڈم راستے میں ہوا بہت زیادہ تھی تو بائک پر آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے سچ ہی بول ڈالا اور جلدی سے دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلا لیا، اور یہ بال میرے چہرے پہ آتی لٹوں کو انہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے پکڑ کر اوپر کیا تھا۔ یہ بھی ہوا کی وجہ سے ہی نکلی ہوں گی پونی میں سے۔ میں نے پوری طرح نظر چرائی تھی اور کوئی جواب نہ دیا تھا۔ چلو شاباش، اس بیگ سمیت اس گراؤنڈ کے 10 چکر کاٹو اور پھر اپنی کلاس میں جانا، میں یہیں کھڑی ہوں۔ انگلی سے اشارہ کرتے انہوں نے گراؤنڈ دکھایا تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ ویسے ہی گرمیوں کے دن تھے، دھوپ سویرے ہی جلدی نکلتی تھی اور گراؤنڈ میں تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ہی اپنا غصہ نکالتا تھا۔ میڈم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بہت آہستہ آواز میں رونی صورت بنائی تھی۔ ہاں ہاں، 10 چکر کاٹو، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، غصے سے کہتے انہوں نے مجھے گھورا تھا اور مجبوراً میں تیزی سے گراؤنڈ کے چکر کاٹنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کس منحوس سے اتنا بڑا گراؤنڈ بنوایا ہے۔ میں دل ہی دل میں گراؤنڈ بنوانے والے کو بھی گالیاں دے رہی تھی کیونکہ گراؤنڈ کا رقبہ بہت ہی بڑا تھا۔ 2 چکروں میں ہی میرا سانس پھول گیا تھا۔ تیسرے چکر کے دوران میں نے دیکھا کہ مس نازیہ اسٹاف روم کی طرف گئی ہیں تو میں درمیان میں سے ہی اپنی کلاس کی طرف دوڑی تھی اور سیدھے کلاس میں پہنچ کر دم لیا تھا۔ انہیں کیا پتہ چلنا تھا کہ میں نے چکر پورے کیے یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی جو رکشے کے بجائے شجی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ سارا دن میرا موڈ خراب ہی رہا تھا اور پھر جب میں واپس پہنچی تو پھر ایک طوفان کھڑا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، کہاں رہ گئی تھی؟ 1 بجے کالج کی چھٹی ہو جاتی ہے، تیرا 3 بجے تک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اماں کالج کی چھٹی 1 نہیں 2 بجے ہوتی ہے، آنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، میرے ابا نے کون سے ہوائی جہاز لگوا کر دیے ہیں۔ میری بات سنتے ہی اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ بات سن، شام کو لڑکے والے آ رہے ہیں 5 بجے تک باورچی خانے میں سارا سامان تیار کر اور پھر خود بھی تیار ہو کر ان کے سامنے آ جانا۔ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، میں گھر کے بدلنے کا انتظام کرتی ہوں۔ بہو سے کہا ہے میں نے اپنے جہیز کا مہنگا والا ڈنر سیٹ دے دے 1 دن کے لیے، لیکن اس کا منہ بن رہا ہے، اتنا نہیں ہو رہا کہ نن کی شادی میں کچھ بڑھ چڑھ کر حصہ ہی لے لیں۔ اماں پھر بھابھی کے اوپر غصہ شروع کر چکی تھی اور میرے رشتے کی بات سن کر اچھل پڑی تھی۔ اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میرا 2nd ایئر چل رہا ہے، مجھے گریجویشن کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے۔ میں نے اماں کے آگے دہائی ڈالی تھی۔ ہاں پھر کہے گی نوکری کرنی ہے، ماسٹرز کر کے تجھے کون سا ماسٹر نہیں لگ جانا ہے؟ ارے یہی چولہا چوکھا کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ باورچی خانے میں دھیان دیا کر، شامی کباب کے ساتھ ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی بنا لے، لڑکے والوں پہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ شجی کی ماں سے جا کر ذرا کل والی بات کے لیے معافی مانگ لوں گی، ایسا نہ ہو کہ تیرے رشتے والے آئے اور وہ ان کے سامنے بھی کوئی جھگڑا لے کر آ جائے۔ بلکہ شجی کے گھر تو پردے بھی اچھے لٹکتے ہیں، سوچ رہی ہوں ان کے پردے ہی مانگ لوں۔ اماں نے جلدی سے اپنے اوپر میٹھی چاشنی کی چادر چڑھائی تھی۔ ضرورت نہیں ہے اماں ان کے گھر سے کچھ مانگنے کی۔ میں نے غصے میں اماں کو روکا تھا، بھلا کیا امپریشن پڑتا، اماں ان سے پردے ہی مانگنے جانے والی تھی۔ اچھا چل، نہیں مانگتی، لیکن معافی تو مانگ لوں، ایسا نہ ہو پھر آخری وقت پر وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ جائے۔ اماں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور پڑوس میں جانے کے لیے نکل گئی اور میں نے فوراً شجی کو فون ملایا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے میرا فون اٹھایا ہو۔ شاید دفتری وقت تھا اس لیے اس نے فون ریسیو نہ کیا تھا اور میں نے یونیفارم تبدیل کر کے باورچی خانہ سنبھالا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو اماں نے میری کھال ادھیڑ دینی تھی۔ میں نے شامی کباب فریزر سے نکالے تھے، پکوڑوں کے لیے بیسن گھول رہی تھی جب بھی بھابھی اپنا نیا ڈنر سیٹ لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ دیکھو مہک، یہ بہت مہنگا ہے، یہ میرے ابا نے کویت سے منگوایا تھا، سنبھال کر استعمال کرنا، کوئی ایک چیز بھی خراب نہ ہو۔ انگلی اٹھاتے بھابھی نے سختی سے مجھے تاکید کی تھی اور میں نے ان کا مہنگا والا ڈنر سیٹ نظر بھر کر دیکھا تھا اور پھر دوسری نظر بھابھی پر ڈالی تھی۔ بھابھی اتراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دراصل مجھے اس ڈنر سیٹ کے پیچھے کی کہانی کا علم ہو گیا تھا۔ بھابھی کی پڑوسن میرے کالج کی سہیلی تھی
اور شادی پر اس نے بتایا تھا کہ بھابھی کے گھر والوں نے ہر چیز اس پٹھان سے خریدی ہے جو گلی محلے میں اسمگل شدہ برتن وغیرہ بیچنے کے لیے آتا ہے اور سستے داموں بیچ کر جاتا ہے۔ بھلے ہی یہ باہر ملک کا سیٹ تھا، لیکن بھابھی کے گھر والوں نے اسے کوڑیوں کے دام پٹھان سے خریدا تھا۔ لیکن یہ بات کبھی وہ اپنے منہ سے نہ کہتی تھی، بلکہ ہمیشہ یوں ہی کہتی تھی کہ میرے ابا کے دوست کویت میں رہتے تھے اور ابا نے ان سے منگوایا تھا، اس لیے میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے ڈنر سیٹ کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو یہ مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر ذرا سی بھی آنچ آتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ سب چیزیں تیار کرنے کے بعد اماں کے حکم پر میں خود بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ معافی مانگ کر چلی آئی تھی اور میں نے اس دوران کئی بار شجی کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے میرا فون ہی نہ اٹھایا۔ شاید رات میں اس کے میسیجز کا جواب نہیں دیا تھا، وہ اسی بات کا بدلہ نکال رہا تھا۔ پھر اماں نے باورچی خانے کی ساری چیزیں دیکھی تو کہنے لگی کہ باہر کا بھی کچھ آئٹم ہونا چاہیے، صرف گھر کا ہوگا تو وہ ہمیں غریب سمجھیں گے۔ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا اماں ہماری اتنی چادر نہیں ہے، کیوں تم اتنا دکھاوا کر رہی ہو؟ لیکن اماں نے نہ مانی اور دروازے پہ جا کر کھڑی ہو گئی کہ گلی کا کوئی بچہ نظر آئے تو وہ باہر سے بھی کچھ منگوا لے۔ اور پھر اچانک ہی اماں نے آواز لگائی تھی، شجی شجی بیٹے یہاں آؤ۔ اماں کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں خود بھی حیران تھی، لیکن شجی کا نام سن کر میری جان نکلی تھی۔ جی چاچی بولے۔ شجی بڑی تمیز سے اماں کے آگے کھڑا ہوا تھا اور میں اماں کے پیچھے سے ہی جھانکنے لگی تھی۔ شجی کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھے سجا دھجا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پھر اماں نے بڑی محبت سے کہا، شجی ذرا جلیبی اور گلاب جامن تو لا دو بیٹے۔ ماں کے شیریں لہجے پہ وہ خود بھی چونک گیا تھا۔ کیا بات ہے چاچی، لگتا ہے کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں؟ شجی نے کریدنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ ارے ہاں، بڑے امیر لوگ آنے والے ہیں اپنی مہک کے رشتے کے لیے، بس یوں سمجھ لو کہ آج منہ میٹھا کروا کر ہی جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شجی کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی، وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا تھا اور میرے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اسے تقریباً 100 مسڈ کال دی تھی، اگر وہ میری کال دیکھ نہیں سکتا تھا تو پھر اتنی سزا تو اس کے لیے بنتی تھی۔ اماں نے دوپٹے کے پلوں سے مڑے توڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تازہ گلاب جامن لانے کی ہدایت کی تھی، جبکہ وہ مجھے پھاڑ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رشتے والوں کا ذکر سننے کے بعد شجی کے چہرے کا ہر زاویہ بگڑ گیا تھا۔ میری موٹر سائیکل خراب ہے چاچی، تم خود ہی جا کر کیوں نہیں لے آتی؟ ویسے تو سارے جہاں میں یہاں وہاں مٹر گشت کرتی پھرتی ہو۔ شجی نے غصے میں پیسے واپس اماں کے ہاتھ میں تھمائے تھے اور تن فن کرتے آگے بڑھ گیا تھا، اور اماں کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہے نا مہک، تو بڑی طرفداری کرتی ہے ان لوگوں کی، کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ ذرا جو اس نے میری عمر کا لحاظ کیا ہو، میرے منہ پر ہی مجھے کتنی باتیں سنا گیا۔ اماں کا غصہ ایک لمحے میں ہی آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میٹھا لہجہ انتہائی کڑوا ہو چکا تھا اور میں خود پریشان کھڑی تھی۔ شجی نے پھر کام بگاڑا تھا۔ اگر وہ ذرا تمیز سے پیش آ جاتا تو اماں کے دل میں جگہ نہ بن جاتی، لیکن پھر مجھے خود ہی افسوس بھی ہوا۔ ظاہر سی بات ہی وہ کیسے گلاب جامن لے آتا، وہ بھی ایک ایسے مہمان کے لیے جو اس کی محبت کو لوٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ اچھا نا اماں، بیچارہ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے، تم بھی شروع ہو جاتی ہو، جاؤ چاہ کر خود لے آؤ۔ صحیح تو کہہ رہا ہے شجی، ویسے تو تم سارا وقت بازاروں کے چکر کاٹتی ہو، تو پھر آج کیوں گھر میں بیٹھ گئی ہو؟ خود چلی جاؤ۔ میں نے اماں کو ہی باتیں سنا ڈالی۔ اماں نے گھور کر مجھے دیکھا اور دوپٹہ لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ مٹھائی والا زیادہ دور نہیں تھا، اماں نے ویسے ہی ٹھیلے والی سستی مٹھائی خریدنی تھی، کون سے کسی بڑی دکان پر جانا تھا۔ اماں کے جاتے ہی میں نے فوراً سے فون اٹھایا تھا اور شجی کو کال ملانی شروع کی تھی، لیکن وہ میری کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں گرتی پڑتی چھت پر پہنچی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ہی بیٹھا تھا، مجھ پر نظر پڑتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ یار شجی، اب ناراض کیوں ہو؟ میں کیا کروں، تم اپنی اماں سے بات نہیں کرتے، میری اماں سنتی نہیں ہے، میں کب تک رشتے والوں کو روک سکتی ہوں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لانے کی بات کرتا ہے، میں کیا بہانہ بناؤں گی؟
میں نے سارا غصہ شجی پر اتارا تھا تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو، لیکن وہ مزید درستگی سے کہنے لگا، تو کیا کروں، اپنی اماں کی زبان تو دیکھو، میری اماں کہتی ہے جیسی ماں ویسی بیٹی۔ شجی نے منہ بنا کر جملہ مکمل کیا تھا اور میرے غصے کو ہوا ملی تھی۔ شجی زبان سنبھال کر بات کرو، بس بہت ہو گئی، آج میں خود رشتے والوں کے سامنے کہہ دوں گی کہ مجھے رشتہ قبول ہے، میں اس سے زیادہ تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گی۔ تم اپنی ماں کو ابھی نہیں منا سکتے، شادی کے بعد انہیں کیا روکو گے؟ اگر وہ میرے سر پر بیٹھ گئی تو تم تو مجھے ہی کہو گے نا کہ خاموش ہو جاؤ، لڑائی جھگڑے نہ کرو، صبر کر لو، مجھے ایسی شادی نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر کیسی چاہیے؟ شجی نے غصے سے مجھے دیکھا تھا، بالکل اپنی بھابھی جیسی۔ پتہ ہے بڑی بھابھی سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلتی، مگر مجال ہے جو اماں کی اتنی لمبی زبان کے آگے ٹھیک سے چل بھی سکیں، کیونکہ انہیں بھائی کا سپورٹ جو حاصل ہے۔ لیکن تم تو ابھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جا رہی ہوں میں واپسی کے لیے پلٹی تھی، شجی نے تیزی سے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا، دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے شجی، ذرا بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ یار بات تو سنو، اب جا کر رشتے کے لیے ہاں مت کہہ دینا، ورنہ نئی مصیبت آ جائے گی۔ کرتا ہوں میں آج اماں سے بات، وعدہ کرو مجھ سے، میرے دل کو ایک امید بندھی تھی۔ ہاں بابا وعدہ کر رہا ہوں، اگر تمہاری ماں نہیں مانی تو؟ میں نے پھر ایک خیال جتایا تھا، ارے اپنی کالی زبان تو اندر رکھا کرو، جو کہتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں سوچو نا، کیا پتہ اماں مان ہی جائیں، دو چار جوتے کھا لوں گا لیکن آج بات کر کے ہی دم لوں گا، بس تم رشتے والوں کو ہاں نہ کہہ دینا۔ شجی نے فوراً منت کی تھی، اس کا مزاج پل بھر میں بدلتا تھا اور کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ اچھا چلو لاؤ میرا دوپٹہ دو، میں نے اٹھلا کر کہا تھا۔ شجی نے دوپٹہ پکڑاتے ہوئے اتنی تیزی سے میرے منہ پر ہاتھ مارا تھا کہ میری لپسٹک ہونٹوں سے پھیلتے ہوئے گال تک چلی گئی تھی۔ سرخ لپسٹک اس انداز میں پھیلی تھی کہ میں لاکھ اسے چھٹاتی تو بھی منہ سے دھبا نہ جاتا۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں نے غصے میں پھر پوچھا تھا۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، بے وقوف ہو گیا، اتنا تیار ہو کہ ان کے سامنے بیٹھو گی تو وہ تو ہاں ہی کہیں گے نا، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا، سچ سنور کر تو ایسے جا رہی ہو جیسے بڑی محبت کی شادی ہو رہی ہے۔ شجی نے میرا حال بگاڑ دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور سیڑھیاں اترتی چلی آئی تھی۔ اماں نے جو میرا چہرہ دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی، وہ ابھی گلاب جامن لے کر گھر میں داخل ہی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تیرے منہ کو مہک؟ اماں وہ میں چھت پر گئی تھی تو اچانک ہی میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی، اسے ہٹانے کی کوشش میں ہاتھ لگ کر لپسٹک پھیل گئی، پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کیسے ہو گیا، میں تو بڑا اچھا تیار ہوئی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے معصوم بننے کی پوری اداکاری کی۔ جا کر چھٹا اسے۔ اماں یہ نہیں چھوٹے گی، بہت پکی والی ہے، منگل بازار سے پورے 150 روپے کی خریدی تھی، 2 دن سے پہلے تو یہ ہونٹوں سے بھی نہیں ہٹتی اور اب تو پوری گالوں تک آ گئی ہے۔ میں نے رونی صورت بنائی تھی۔ ارے وہ کھولنا موا یوٹیوب، دیکھ اس میں کوئی نہ کوئی بھوتنی ہوگی جس نے ایک ویڈیو ڈال رکھی ہوگی اس کو چھٹانے کے لیے بھی، اسی کو دیکھ کر چھٹا لے، ویسے تو سارا دن اسی میں غرق رہتی ہے، کیا پکانا، کیسے پکانا ہے، کیسے میک اپ کرنا ہے، سب کچھ اسی سے تو سیکھتی ہے، تو پھر یہ بھی سیکھ لے کہ اس مصیبت کو منہ سے کیسے چھٹانا ہے۔ جی اچھا اماں ابھی کرتی ہوں، میں نے تابع داری سے سر ہلایا اور کمرے میں جاتے ہی اس پھیلی ہوئی لپسٹک کو مزید پھیلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مہمانوں کی آواز آنی شروع ہو گئی تھی اور پھر اماں نے آواز دی تھی، مہک آ جاؤ بیٹی، مہمان آئے ہیں، تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ اماں کی آواز میں اتنی مٹھاس اور نرمی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی، کاش کہ اماں ساری زندگی مجھ سے ایسے ہی بات کریں۔ دل نے دہائی دی تھی۔ دوپٹہ سر پر رکھے میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرا چہرہ دیکھ کر اماں کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی بھی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سرخ رنگ سے میرا پورا منہ ہی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے مہک، یہ کیا کیا ہے؟ اماں ایک دم ہی بول اٹھی تھی۔ وہ اماں غلطی سے صاف کرتے کرتے اور لپسٹک پھیلتی چلی گئی۔ مہمانوں کے آگے ہی میں نے سچی بات کہہ دی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹی، بیٹھ جاؤ، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اس امیر عورت نے ایک نظر گھر پر اور ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تھی۔
اور پھر مجھ سے سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ عجیب و غریب سے سوالوں کے جواب دینے کے بعد ان کے آگے ناشتہ رکھ دیا گیا تھا۔ تھیلے کے جلے ہوئے گلاب جامن جن سے کوئلے کی اٹھتی ہوئی بو، مجھے خود انہیں دیکھ کر ابکائی آ رہی تھی۔ مہمانہ کو تو کیا ہی حال ہونا تھا۔ بھابھی کے کویت والے ڈنر سیٹ میں انہیں سب کچھ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کویت والے ہی ٹی سیٹ میں چائے بھی رکھی تھی۔ لیکن برا ہو قسمت کا کہ مہمان کے ہاتھ سے ایک کپ چھوٹ کر گر گیا، اور اس سے پہلے کہ میں وہ کپ اٹھاتی یا چائے صاف کرتی، بھابھی چیل کی طرح کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ٹوٹا ہے؟ میرے جہاز کے برتن تو نہیں توڑ دیے؟ انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا تھا کہ میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ مہمان بیچارے ہکا بکا سے کبھی بھابھی کو دیکھتے تو کبھی اماں کو۔ اماں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ میری بہو میکے گئی ہے، کیونکہ بھابھی اپنے حجرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، اور اب اماں کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ نہ صرف جھوٹ کھلا تھا بلکہ چائے کا کپ ٹوٹنے کی وجہ سے ہنگامہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مہمان تو 2 منٹ میں ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ اماں اور بھابھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی بالکل پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کی طرح جھگڑا کر رہی تھی۔ ویسے تو تم کمرے سے نکلتی نہیں ہو، آج منہ اٹھا کر چلی آئی۔ تمہیں پتا تھا نا میں نے مہمانوں کو کہا ہے کہ تم میکے گئی ہو؟ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے مہمانوں کو منہ دکھانے کا۔ میرا چائے کا کپ کیسے ٹوٹا؟ ارے گھر کی بہویں تو نندوں کی شادیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتی، تم سے ایک ڈنر سیٹ نہیں قربان ہو رہا۔ میری بہن کی بہو نے تو اپنا سونے کا سیٹ بھی اپنی نند کو چڑھا دیا تھا، اور ایک تم ہو۔ ہاں تو اسے بھی شادی پر سونے کا کہہ کر چاندی کا زیور ملا ہوگا نا، اس لیے اس نے اپنی نند کو پکڑا دیا۔ ارے آپ کے بیٹے سے شادی کر کے میں نے تو پوری زندگی ہی قربان کر دی ہے، بچا کیا ہے میری زندگی میں؟ اب کم از کم میری چیزوں کو تو بخش دیں، آپ کی تو نظر ہی گندی ہے۔ بھابھی کی زبان بھی کہاں سکون لینے والی تھی، اور میں خاموشی سے پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ شجی کو میسج کر دیا تھا کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے شجی کا میسج آیا تھا کہ میں اماں سے بات کرنے جا رہا ہوں، تم جائے نماز بچھا کر نفل باندھ لو، یا تو تمہارے لیے رشتہ آ جائے گا یا پھر میرے مرنے کی خبر۔ شجی کی بات پر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ایسی بات تو نہ کرو شجی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے ہرگز بھی امید نہ تھی کہ کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس کی اماں نے تو نہ جانے کیا ہی قیامت ڈھانی تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیے۔ محبت بھی انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے۔ میں جو جمعے کے جمعے جائے نماز پر بیٹھتی تھی، آج منگل والے دن ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ دعائیں مانگتے مانگتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے دروازے پہ بوچھال آ گیا تھا۔ اماں اور بھابھی کا جھگڑا جو ابھی جاری تھا وہ رک گیا، اور اماں فوراً دروازے پہ گئی۔ وہاں سے شجی کی اماں چیختی چنگھاڑتی گھر میں داخل ہوئی۔ ارے جادوگرنیوں، میرے اکلوتے بیٹے پہ جادو کر دیا تم لوگوں نے۔ میں بیوہ عورت، میں نے ساری زندگی قربانیاں دے دے کر اپنا بچہ پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم لوگ کالا جادو کر دو۔ اس پر شجی کی ماں کی آوازوں نے پورا گھر کی دیواریں تک ہلا دی تھی، اور اماں غصے کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ ہم کیا کالا جادو کریں گے؟ 4 گلاب جامن کیا منگوائے تمہارے بیٹے نے تو ہمیں ہی بدنام کر دیا۔ کیوں منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو ایسے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے؟ ارے گلاب جامن، تمہاری اس چلاکو بیٹی نے اسے نہ جانے کون سا میٹھا کھلایا ہے جو اس کے بس میں آ گیا ہے، کہتا ہے مہک سے شادی کرے گا۔ اب سمجھی میں کہ تم کیوں معافی مانگنے آئی تھی، میرے بیٹے کو جو اپنے خوابوں میں کرنا تھا۔ شجی کی ماں نے پٹاخہ پھوڑا تھا، اور اب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اماں اور بھابھی بالکل خاموش تھی، اور میں دروازے کی اوٹ سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شجی اپنی اماں کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اماں، رشتہ ڈالنے کی بات کی تھی میں نے، ہنگامہ ڈالنے کی بات نہیں کی تھی، وہ دھیرے سے منمنایا تھا۔ ارے تو چپ کر، تجھے نہیں پتا کتنے چالاک ہیں یہ لوگ۔ پہلے ہماری دیوار کو اپنی دیوار کہہ رہے تھے، اب تو اس سے مہک کی شادی کروا کر ہمارے گھر کو اپنا کہیں گے۔ ویسے بھی تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہمارا گھر ہتھیانے کی چکر میں ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ اماں خدا کا خوف کرو،
جیسے تجھے کچھ نہیں پتا ویسے انہیں بھی کچھ نہیں پتا۔ میں اور مہک ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ ارے بلاؤ اس چھٹانک بھر کی چھوکری کو جس نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، یہاں تو لڑکی نے ہی میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اب سمجھ آیا مجھے یہ چھت کے اتنے چکر کیوں کاٹا کرتا تھا۔ اماں میں مہک سے محبت کرتا ہوں۔ شچی بالکل آہستگی سے منمنا رہا تھا کہ کہیں توپوں کا رخ اس کی طرف ہی نہ پلٹ جائے۔ ابھی نکالتی ہوں تیری محبت کا جنازہ، صبر تو کر۔ مہک، اری مہک کہاں مر گئی ہے؟ باہر نکل۔ شجی کی اماں کی آواز نے میرا دل ہی بند کر دیا تھا۔ ہانپتی کانپتی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بتا، تو شجی سے محبت کرتی ہے؟ تو نے پھنسایا ہے اسے اپنے جال میں؟ شجی کی اماں اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی میری اماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور میری اماں نے چپل اٹھا کر وہیں مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ارے چاچی کیا کر رہی ہیں؟ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ شجی بیچ میں آیا تھا۔ اس کی محبت نے جوش مارا تھا، اس لیے اماں نے دو چوتے اسے بھی لگا دیے تھے۔ دفع ہو جا یہاں سے، تجھے دوں گی میں اپنی بیٹی۔ شکل دیکھیے اپنی، معمولی سی نوکری کرتا ہے، 60 گز کے گھر پر تیری اماں اتنا اتراتی ہے جیسے 600 گز کا محل ہو۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ تم لوگ میرے گھر سے۔ اور تم کیا اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں ڈالو گی؟ میں تمہیں کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دوں گی، جاؤ یہاں سے چلو۔ اماں نے شجی کی ماں کو انگلی دکھا کر بھگایا تھا، وہ بھی شجی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ سے نکل گئی تھی، اور واقعی ہی میری محبت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا گلا دبا دے۔ وہ تو بھلا ہو زین بھائی کا کہ وہ موقع پر آ گئے تھے۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ جوان بیٹی کو ایسے کون مارتا ہے؟ ارے بہن کے کرتوت تو سن، وہ شجی کی اماں آئی تھی جھگڑا کرنے۔ شجی نے کہا ہے کہ وہ اور مہک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کریں گے۔ بتاؤ تو صحیح سے، سارے زمانے میں وہی نکما کامچور شجی ہی رہ گیا تھا۔ اس کی ماں کی زبان دیکھی ہے؟ اور شجی خود کون سا کم ہے، ابھی شام کو ہی مجھ سے بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ اماں نے زین بھائی کے سامنے ساری بات رکھ دی تھی۔ بھائی نے کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھا تھا، اور میری جان نکل رہی تھی۔ بھائی کے سامنے تو ویسے ہی مجھے خوف آتا تھا۔ مہک، تم سچ میں شرجیل سے محبت کرتی ہو؟ زین بھائی کے لہجے میں بہت نرمی تھی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ جی بھائی۔ زین بھائی پوری طرح خاموش ہو گئے تھے۔ سن لیا کیسی بے شرم ہو گئی ہے، بھائی کے سامنے محبت کی بات کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جلدی اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے منہ پر کالک پوت دے۔ اماں ہر وقت جذباتی نہ ہوا کر، تیرے اور چاچی کے جھگڑے تو اپنے تک رکھ، شجی اور مہک کو اس میں شامل نہ کر۔ زین بھائی نے ایسی بات کہی تھی کہ میں حیرت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ زین بھائی نے شجی کا اور میرا ساتھ دیا تھا، اور یہ بات میرے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ میرے تو کانوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو ان کے رشتے کی بات کر رہا ہے زین؟ تیری اور شجی کی بھلا کب بنتی ہے؟ ہاں تو اماں، میری اور شجی کی نہیں بنتی، مہک اور شجی کی تو بنتی ہے نا؟ بچپن سے دوست ہیں، ساتھ پلے بڑے ہیں۔ شجی ہمیں اور ہمارے شجرے کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اچھا ہے نا بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ شجی جیسا بھی ہے بد کردار یا بد فطرت نہیں ہے۔ یہ سارے جھگڑے تو تمہارے اور چاچی کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، بڑے بھائی کو بٹھا کر بھی پوچھ لو اور ابا کو بھی۔ ارے کیا پوچھ لوں؟ میں نے تیری چاچی کو کھڑے کھڑے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کون سا رشتہ لانا چاہتی ہیں؟ وہ تو یہاں ہمیں جادوگر ٹھہرانے آئی تھی۔ اماں، تم ابا اور بھائی سے بات کرو، شجی اور اس کی ماں کو میں دیکھ لوں گا۔ اگر شجی کو واقعی ہی ہماری مہک سے محبت ہے تو وہ چاچی کو خود منائے گا۔ مہک، تم شجی سے بات کرو اور کہو اپنی اماں کو رشتے کے لیے راضی کریں، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جس بھائی کو میں بہت سخت اور ظالم سمجھتی تھی، آج وہ اس موقع پر میرے ساتھ کھڑا تھا۔
میری آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی بھائی کہنے لگے، ارے پگلی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا تو کام ہی روز روز کا جھگڑا کرنا، سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے، یہی سب تو سیکھتے ہیں۔ بھائی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور میں تیزی سے کمرے میں آ کر شجی کو کال ملانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے فون اٹھایا تھا اور میں نے اسے ساری بات سنا ڈالی تھی۔ اسے تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ تو فکر نہ کر یار مہک، اماں سے بات کر لوں گا میں۔ دیکھا میں نے، کتنی بات کر لو گے، زبان تک تو کھل نہیں رہی تھی، منمنا رہے تھے تم اپنی اماں کے سامنے۔ مجھے اس کی بھن بھن کرتی آواز یاد آ گئی تھی۔ ڈر تو لگتا ہے نا یار، اب تو تمہاری اماں کو ہی دیکھ لو، کیسے چپل اٹھا کر تمہیں مارنا شروع کر دیا تھا۔ چچی ایک دم ہی ہنس پڑا تھا۔ بہت بے شرم ہو تم، تمہاری محبت میں مار کھائی ہے میں نے اور تم مذاق اڑا رہے ہو میرا۔ ارے نہیں جانے من، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بس سمجھ لو کہ کل ہی اماں رشتہ لے کر آ جائے گی۔ میں نے آپ ہی کو ان کے سسرال سے بلا لیا ہے، اماں کو وہی راضی کریں گی۔ شجی نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ شجی کی اماں اپنی بڑی شادی شدہ بیٹی کی ہر بات سنتی تھی، اور زوبی آپی سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ پھر اگلے دن وہ ہوا تھا جو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ شجی کی اماں منہ بسورے مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ زین بھائی نے رات ہی ابا اور بڑے بھائی سے بات کر لی تھی۔ ان دونوں کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ تو دونوں گھروں کی عورتیں تھیں جنہوں نے جھگڑوں کی پٹاری کھول رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پوری طرح خاموشی تھی۔ میں اپنی اماں کے برابر بیٹھی تھی۔ شجی کی بڑی بہن زوبی اپنی اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاچی ہم مہک کا رشتہ لے کر آئے ہیں، زوبی نے بات چھیڑی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی اماں سے کہو کہ آئندہ ہماری طرف کچرا نہ کریں، اماں نے بے پر کی بات کی تھی، اور میں نے غصے میں اماں کو دیکھا تھا۔ ارے پرانی باتوں کو بھول جائے نا چاچی، نہیں کرتی اماں آپ کی طرف کچرا۔ میں نے جلدی سے اماں کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ خدا کے واسطے اب تو بس کر دیں۔ شجی کی اماں نے اٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی تھی، اور پھر میرے سر پہ دوپٹہ اڑاتے ہوئے انہوں نے میرا اور شجی کا رشتہ پکا ہونے کی خبر بھی دے دی تھی۔ اماں کو تو پہلے ہی میں نے خاموش کرا دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں جب ناشتے کی ٹیبل سجی تو شجی کی اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ٹھیلے والے گلاب جامن منگوائے ہیں، وہ کہے بنا نہ رہی تھی، اور میں خاموشی سے نظر چرا گئی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کل والے مہمانوں کے بچے ہوئے ہیں تو نہ جانے کیا ہوتا۔ زوبی نے اپنی اماں کو چپ کرانے کی کوشش کی تھی۔ ارے ہمیں دیکھو، ہم کتنی بڑی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ لائے ہیں۔ شجی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے حافظ کی مٹھائی لے آئے۔ وہ تو میں نے ہی بڑی مشکل سے اسے روکا۔ اور تمہاری چاچی کی حرکتیں دیکھو، وہ دھیمے دھیمے زوبی کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی جو مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ خالہ دکان سے کیا ہوتا ہے، ذائقہ تو اس کا بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے فوراً ہی بات بنائی تھی۔ شجی کی اماں کو ہم سب خالہ کہا کرتے تھے۔ پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ زوبی بار بار انہیں نظروں ہی نظروں میں کچھ بھی کہنے کو منع کر رہی تھی۔ میرا اور شجی کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ وہ میرا منہ میٹھا کروا کر جا چکی تھی۔ شادی کے لیے 2 سال کا وقت لیا گیا تھا، کیونکہ مجھے گریجویشن پورا کرنا تھا، اور شجی کی نوکری بھی بہت اچھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ 2 سال میرے لیے تو صدیوں برابر تھے، کیونکہ ان 2 سالوں میں میرے اور شجی کی ماں کے کتنے جھگڑے ہونے تھے یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ رات ہوتی ہی شجی کا میسج آیا تھا، وہ مجھے چھت پر بلا رہا تھا۔ میں چوری چپکے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو زین بھائی کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ تم پھر اتنی رات کو چھت پر جا رہی ہو، کہاں ہے نا بھوت پریت چمٹ جائیں گے۔ پھر ایک دم ہی وہ خاموش ہوئے تھے۔ او اچھا، انہیں جیسے سمجھ آ گیا تھا کہ میں چھت پر کیوں جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی نیچے آ جانا، وہ خود ہی یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور میں اپنے بھائی کی اس محبت پہ مسکرا اٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ بھائی بہت سخت اور ظالم ہوتے ہیں، جو بہنوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے، لیکن میرے بھائی نے ثابت کر دیا تھا کہ بھائی سے زیادہ محبت کرنے والے انسان کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح انہوں نے اماں کو شجی کے رشتے کے لیے راضی کیا تھا اور بھائی اور ابا سے بات کی تھی،
وہ واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میں چھت پر پہنچی تو شجی پھر کلفی لیے گنگناتے بیٹھا تھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ میری کلفی نہیں لائے ہو، میں نے ناراضگی سے کہا تھا۔ نہیں نہیں لایا ہوں، یہ لو، یہ کھاؤ نا۔ اس نے فوراً اپنی کھائی ہوئی کلفی میری جانب بڑھائی تھی۔ مجھے نہیں کھانی شجی، یار تم کتنے نخرے کرتی ہو۔ وہ ایک دم روٹ کر میرے قریب آیا تھا۔ کھاؤ نا میری رانی۔ اس نے پھر کلفی میری جانب بڑھائی تھی۔ نہیں کھانی نا مجھے، میرا موڈ خراب ہوا تھا۔ میں ایسے کیسے کسی کے منہ کا کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی؟ محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ شجی ایک ادا سے پوچھ رہا تھا۔ کرتی ہوں نا، جبھی تو منگنی کی ہے۔ دیکھا نہیں کتنے جھگڑے ہوئے ہیں؟ ہاں تو پھر یہ کلفی کیوں نہیں کھاتی؟ محبت کرتی ہو تو ثابت کرو۔ شجی نے اپنی کھائی ہوئی کلفی میرے منہ کے آگے کر دی تھی۔ میرا دل چاہا سر پیٹ لوں۔ محبت ثابت کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ لیکن شجی کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجزن تھا۔ اس کی خوشی کے خاطر میں نے آہستگی سے کلفی کا ایک بائٹ لے لیا تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح کھل اٹھا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب ہماری محبت پوری ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا تھا اور میں نے اسے دھکیل کر پیچھے کیا تھا۔ تم کب بڑے ہوگے شجی؟ جب تم ہمارے بچے بڑے کرو گی نا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے وہ پھر چھت کی منڈیر پہ بیٹھ گیا تھا اور اپنے برابر میں اشارہ کرتے مجھے بھی بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف محبت کی گیت گا رہی تھی اور میں نے نظر بھر کے شجی کو دیکھا تھا جو اپنی ہی مستی میں مست کلفی کھانے میں مگن تھا۔ ساتھ ساتھ میری طرف بھی کلفی بڑھاتا اور میں بھی ایک آدھ بائٹ لے لیتی۔ میری نظریں بس اس کے روشن چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور کھلنڈرا سا لڑکا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار مشکل لفظوں سے نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار آئی لو یو نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کی محبت کے اظہار بہت ہی مختلف تھا۔ کبھی وہ میرے بال کھینچتا، کبھی میری ناک دبا دیتا، کبھی میرے کانوں کو کھینچ دیتا، کبھی میرا دوپٹہ پکڑ لیتا، کبھی میری انگلیوں سے کھیلنے لگتا۔ میں نے بہت بار سوچا تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے مجھے اپنی محبت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ محبت کبھی لفظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ محبت تو انسان کے ہر انداز سے چھلکتی ہے۔ شجی کے لفظوں میں بھلے ہی محبت کی چاشنی نہ تھی، لیکن اس کا ہر انداز میں محبت تھی۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، مسکرانا اور میری طرف دیکھنا، سب کچھ ہی تو محبت تھا۔ میں دھیرے دھیرے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی چٹکی بجا کر کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگا دو گی کیا؟ اور میں زور سے ہنس پڑی تھی۔ کیا بتاتی کہ میرا دل کس لے پہ دھڑک رہا تھا۔ میں نے شجی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چاند دیکھ رہے ہو؟ کتنا مکمل لگ رہا ہے نا؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ شجی نے ایک نظر چاند پر ڈالی اور کہنے لگا، مجھے تو داغدار دکھتا ہے، دیکھو تو کتنے کھڈے ہیں۔ اس کی باتیں بے اختیار ہی میری ہنسی نکلی تھی۔ وہ واقعی رومانٹک باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ شجی کبھی تو رومانٹک باتیں کیا کرو، میں نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمارے پہلے بچے کا نام کیا رکھو گی؟ وہ ایک دم ہی منڈیر سے اچھل کر نیچے اترا تھا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ یہ رومانٹک بات ہے؟ شجی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بالکل، رومانس کے بعد ہی تو بیبی آئے گا نا، اس لیے فی الحال ہی یہی رومانٹک بات ہے۔ شجی کی بات پہ میں خود ہی شرما گئی تھی۔ جا رہی ہوں میں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں واپسی کے لیے پلٹی تھی۔ اچھا بات سنو۔ ہاں بولو، مجھے لگا تھا کہ کوئی محبت بھرا جملہ آئے گا۔ اپنی اماں کی چپل کھاتے ہوئے تم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شجی کی بات پہ میں نے چپل اتار کے واپس اس کی جانب پھینکی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اپنی چھت پھلانگ گیا تھا اور میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ آنے والے 2 سال ایسے ہی گزرنے والے تھے اور شاید باقی کی ساری زندگی بھی۔ شجی کے ہمراہ میں ہمیشہ ہی بہت خوش رہتی تھی۔ روٹھنا منانا ہماری محبت کا خاصہ تھا۔ شجی کو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنی معصومیت سے ہر بار میرا دل جیت لیا کرتا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ پھر اماں کی چیخو پکار سے کھلی تھی۔ دیکھو تو شجی کی اماں کو، کل میں نے کہا بھی تھا کچرا ہماری طرف نہ کرنا،
لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے کینو کے چھلکے ہمارے دروازے پہ ڈال دیے ہیں۔ اماں کی آواز پر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھی اور ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ساتھ ہی شجی کی رات والی باتیں یاد آئیں تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں کیا جاتا، بلکہ محبت تو محبوب کے ہر انداز سے چھلکتی ہے؟